अस्सलाम वालेकुम टू ऑल प्यारे व्यूवर्स एंड लिसनर्स, होप यू ऑल डूइंग गुड। अच्छा, काफ़ी सारे रीडर्स को अब तक पता नहीं चल पाया है कि हमारे साथ हुआ क्या है। एक्चुअल में हमारा चैनल जो है वो हो चुका है डिलीट। ठीक है, आप लोग परेशान हैं कि तमाम एपिसोड अचानक से कहाँ पे चली गई हैं, तो चैनल डिलीट होने की वजह से सारी एपिसोड्स भी चली गई हैं। ये हुआ बिल्कुल अचानक है, मुझे खुद भी नहीं पता था। इवन मैंने तो ओपन ही नहीं की थी यूट्यूब, मैं टिकटॉक के ऊपर थी, वहाँ पे कमेंट था कि मैं आपका नावल रीड कर रही थी और अचानक से आपका जो चैनल है वो रिमूव हो गया है, मतलब मुझे मिल नहीं रहा। तब आके मैंने ओपन करके देखा है, सच में मतलब चैनल रिमूव हो चुका था। मुझे ईमेल आई हुई थी, कोई सिंगल स्ट्राइक नहीं था, कोई कॉपीराइट नहीं था, बिल्कुल सही मेरा चैनल चल रहा था। लेकिन अचानक से वो रिमूव हो गया है। अब इसको मैं क्या समझूं, ये किसी की साजिश है, किसी ने हसद में आके किया है, क्योंकि ये सीजन 2 का प्रोमो देते साथ ही हुआ है। ठीक है, बाकी वल्लाहु आलम कुछ भी है, अल्हम्दुलिल्लाह से हिम्मत बहुत है। पहले भी गिरी थी, दोबारा उठ गई थी आप लोगों के सपोर्ट के साथ। दोबारा से किसी ने गिराने की कोशिश की है या मेरी अपनी कोई गलती हुई है मुझसे कहीं पे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, हिम्मत बहुत है, दोबारा से उठ गई हूँ। जितनी दफ़ा गिरूंगी उतनी दफ़ा उठूंगी, हार मानना सीखा ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इंशाल्लाह ना कभी मानेंगे। बाकी काफ़ी सारे रीडर्स कोई ये ज़ियाहल मस्किन के सीज़न 1 के ऊपर था, कोई इश्क अर्ज़म के कोई एपिसोड रीड कर रहा था या कोई स्टार्ट करने वाला था, तो वो सब परेशान है कि वो कहाँ से उनको मिलेगा। तो मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ कि मैं उन तमाम एपिसोड को इसी चैनल के ऊपर दोबारा से अपलोड करना शुरू करूँ या उनके लिए एक अलग चैनल बनाऊँ, क्योंकि मैं देखें मेरे साल भर की मेहनत थी जो पल भर में वेस्ट हो गई है। ठीक है, अब मैं तो नहीं चाहूँगी ना कि बार बार मेरी मेहनत वेस्ट हो जाए, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनके लिए वॉइस ओवर के लिए एक अलग चैनल बनाऊँ जिसके ऊपर जिहाली मसीन का सीजन 1 कंप्लीट विदाउट कटिंग पार्ट एंड इश्क अर्ज़म वहाँ पे आए। ठीक है, वो मैं वहाँ पे एक दिन जिहाली मस्किन एक दिन इश्क अर्ज़म, ठीक है, ये करूँ। और मैंने फेसबुक ग्रुप बना दिया है, वहाँ पे भी एपिसोड्स आ रही हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम टिकटॉक तो है ही जहाँ पे आपको डेली प्रोमो मिलते हैं। तो प्लीज़ जितने भी रीडर्स पिछले नॉवल जिहाल मस्किन के सीज़न 1 पे या इश्क अर्ज़म के पिछले एपिसोड के ऊपर थे, मुझे थोड़ा सा टाइम दें संभलने के लिए। मैं इस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ कि मेरे साल की मेहनत वेस्ट हो चुकी है। मुझे थोड़ा सा स्टेबल होने दें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये तमाम एपिसोड्स वापस से दूंगी। ठीक है, बाकी कहीं और किसी को अपलोड करने की इजाज़त मैंने नहीं दी है और ना दूंगी। खुद से मेहनत करने की मुझ में सलाहियत है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को खुद से ये सारी एपिसोड्स दूंगी अगेन से वॉइस ओवर कर कर। और अगर बिना किसी को वॉइस ओवर के करना है तो फेसबुक के ऊपर थ्रिलिंग नावल बाय अक्सम आपने पेज सर्च करना है, ग्रुप सर्च करना है, दोनों जगह पे आपको ये मिल जाएगा, वहां से अपडेट कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज वाले एपिसोड। वो आराम से सीढ़ियां चढ़ती उसके कमरे की जानिब गई, जहां वो इस वक्त याहिया के कपड़े सलीके से वार्डरोब में रख रही थी। याहिया अपने इर्द गिर्द पड़े खिलौनों के साथ खेलने में मगन था। कपड़े उठाते हुए निदा की नजर उस पर पड़ी, पड़ते नागवारी सी उसके चेहरे पर छा गई, लेकिन जाहिर नहीं कर सकती थी। आखिर को इकलौती नंद थी उसकी, जानती थी उसके मामले में तो अरुण भी निदा को नहीं छोड़ेगा। तब ही वो ना चाहते हुए भी चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। अरे मारवी, अंदर आओ। मारवी उसकी मुस्कुराहट देख बिना कोई तासुर दिए याहिया के पास आ गई। हेलो बेबी, कैसे हो? ख्वाहिश के साथ खेल रहे हो? वो याहिया से लाड करती उसके गाल पर किस करने लगी। निदा ने उसकी बेली की जानिब देखा, उसके अंदर कुछ सुलगने लगा था। शायद उसका दिल उसे मारवी जितनी अच्छी लगी थी अब इतनी ही जहर लग रही थी। जिसकी किस्मत में वो सब आया था जिस पर कभी निदा का हक था। उसने गौर से मारवी को देखा। डार्क मरून रंग की लंबी कमीज के साथ मैचिंग रंग के ट्राउजर और गले में लाखों की मालियत रखता नेकलेस
ساتھ دودھیا کلائیوں میں سونے کے خوبصورت کنگن۔ اس نے اپنی کلائی سے اس کا موازنہ کیا۔ اس کی کلائی میں گنتی کی 4-5 کانچ کی چوڑیاں تھیں، اور سوٹ بھی 20,000 سے زیادہ کا نہ تھا، جبکہ ماروی کے سوٹ کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ یہ سب دیکھ ندا کے اندر باقی نہیں رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو اس سب ارزم سمیت چھین کر کہتی کہ یہ سب اس کا ہے، صرف اس کا، لیکن افسوس یہ صرف خواب رہ سکتا تھا۔ تب تک تم کب آئی ویسے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مصنوعی سا مسکرا کر پوچھنے لگی۔ ماروی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ یحییٰ کے ساتھ لگی بظاہر نارمل لگ رہی تھی، لیکن ملالہ کی باتیں یاد کر غصہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ جواب نہ ملنے پر ندا کا ایک دم منہ بن گیا۔ وہ منہ بسوڑتی واپس اپنے کام میں لگ گئی۔ ماروی نے مڑ کر نگاہ اٹھاتے ندا کو دیکھا۔ اس کا رخ وارڈروب کی جانب تھا۔ اسے دیکھ ماروی کے سخت تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ ہاتھ کی مٹھیاں زور سے بھنج گئی۔ وہ جبڑے زور سے تان کر اس کے قریب آئی اور ایک ہی جھٹکے میں اس کا بازو پیچھے کی جانب موڑ کر اس کی بے ساختہ چیخ نکلوا گئی۔ آؤچ! کون ہے؟ اسے ہڑبڑی کے مارے ٹھیک سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ نہ وہ گردن پیچھے موڑ کر دیکھ سکتی تھی، کیونکہ ماروی نے کچھ اس انداز میں اس کا بازو موڑ دیا تھا۔ ملالہ ہاشمی کی بہن۔ اور کوئی تعارف چاہیے تمہیں؟ وہ دانت بھینچ کر اور بھی زور دیتی ندا کی چیخ نکلوا گئی۔ ماروی کیا کر رہی ہو؟ وہ آواز سے اسے پہچانتی تڑپ کر بولی، ساتھ اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ وہ تو جا رہی تھی کمرے سے، پھر اچانک یہ حرکت ندا کو حیران کر گئی تھی۔ ماروی عمر بیگ دکھتی چھوئی موئی سی تھی، لیکن طاقت کا اندازہ ندا کو اچھے سے ہو رہا تھا۔ وہی جو تم نے کیا، میری بہن کو دھمکایا، ہاں؟ تمہاری اتنی ہمت! اس کے اندر کل رات سے جنگ چل رہی تھی۔ ندا کو ارون کی وجہ سے اس نے قبول کر لیا تھا۔ گھر والوں کی طرح اس سے کوئی بیر نہیں رکھا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی اوقات دکھا دی تھی۔ کون سی بہن؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ درد کے باعث ٹھیک سے بول تک نہیں پا رہی تھی۔ ماروی نے ایک جھٹکے میں اس کا بازو چھوڑتے اسے خود سے دور دھکیلا اور خون آشام نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کھولو اپنا موبائل۔ اس نے بیڈ پر پڑے اس کے موبائل کی جانب اشارہ کیا، ساتھ ہی ندا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ آئی سیڈ کھولو۔ اسے ایسے ساخت دیکھ ماروی پہلے سے زیادہ بلند آواز میں چلائی۔ ندا اس سے خوف زدہ سی ہوتی جھٹ سے اپنا موبائل کھول کر اسے تھما گئی۔ اس نے سیدھا گیلری اوپن کی جہاں وہ اسکرین شاٹ اور ویڈیو سیو تھی۔ ماروی نے ہر جگہ سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اور موبائل واپس سے بیڈ پر پھینک دیا۔ ندا اپنی سرخ ہوتی کلائی کو دیکھتی
ماروی کو کاٹ کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی، جس نے اس کی کلائی کی حالت بری کر دی تھی۔ آئندہ میری بہن کو ہرٹ کرنے کی ذرا بھی کوشش کی تو اس بار ہاتھ صرف موڑا ہے، اگلی بار توڑ کر دوسرے ہاتھ میں دے دوں گی، سمجھی تم؟ وہ انگلی اٹھا کر درستگی سے وارن کرتی جانے ہی لگی تھی کہ ندا کی آواز پر اس کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے۔ اس کے لیے سب کی اتنی محبت کیوں ہے آخر؟ وہ گویا عاجز آ چکی تھی۔ یہ سب دیکھ دیکھ کر اسے اب غصہ آنے لگا تھا۔ ہر کوئی اس کا ہمدرد کیوں بنتا تھا؟ کیونکہ وہ محبت کے قابل ہے، اس لیے تھی تو وہ بھی زنور کی بہن۔ اس کا جواب سن کر کنٹینیو پھر یہاں سے ایسے اس کا جواب سن کر ندا کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ وہ چند پل یکٹک اسے دیکھے گئی، جیسے ذہن میں اور کچھ ترتیب دے رہی ہو، پھر تمسخر اڑاتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ ماروی کو بری طرح سے منہ کے بل گرا سکتی تھی، لیکن نہیں، یہ وقت صحیح نہیں تھا۔ وہ اس کا غصہ دیکھ چکی تھی، جو اپنی بہن کے لیے اتنی پوزیسو تھی۔ اس کے شوہر کے بارے میں اس وقت کچھ بھی کہنا اس کے اوپر الٹا پڑ سکتا تھا، اور ندا ارون کو اپنے گال بہت عزیز تھے۔ وہ اندر ہی اندر اپنے غصے کو پیتی خود پر کڑا ضبط کر گئی۔ ماروی اس پر آخری کرخت نگاہ ڈالتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ندا کا ہاتھ اب تک اپنے گال پر تھا، پورا وجود بھڑکتی آگ کے شعلوں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا سب کچھ تہس نہس کر ڈالے۔ بڑا گھمنڈ ہے نا تمہیں ماروی ارزم آفریدی ہونے پر؟ یہی گھمنڈ تمہارا میں آج ختم کر دوں گی۔ تم نے اچھا نہیں کیا ماروی، بالکل اچھا نہیں کیا۔ اب میں تمہیں وہاں لے جا کر ماروں گی جہاں تمہیں پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ وہ خون اشام انداز میں گرلاتی اس کے پیچھے بھاگتی گئی۔ قریب جاتے اس نے اپنے قدموں کی چاپ بالکل ہی ختم کر دی تھی۔ وہ دبے دبے پیر سیڑھیوں کے پاس آئی، جہاں سے وہ ماروی دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ ندا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پیچھے سے اسے زور سے دھکا دے دیا۔ ایک دل خراش چیخ پورے بیگ ہاؤس میں گونج اٹھی تھی۔ ماروی کے دونوں ہاتھ ہوا میں شور نہیں کرتے، مہلک قدم بے ساختہ لڑکھڑا کر وہ منہ کے بل کسی کے کثرتی مضبوط سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ میں نے بولا نا شور نہیں کرتے، کہا نا میں نے سائلنٹ بالکل۔ ندا پھٹی پھٹی سی نظروں سے سامنے نیچے سیڑھیوں پر ماروی کو اپنے دونوں مضبوط بازوؤں سے تھام کر کھڑے ارزم کو دیکھنے لگی، بس جس کی آنکھوں میں اس وقت وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ خون چھلکاتی نظروں سے ندا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ ندا کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ ماروی ارزم کے سینے سے لگی
بری طرح سے کانپتی ہوئی اسے بے یقین سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ کو بھی ندا پسند نہیں آئی؟ نہیں آئی پسند؟ یوں جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ وہ بچ گئی ہے۔ گرنے کے بعد کا نقصان سوچ کر ہی اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ارزم نے ماروی کو سہارا دے کر واپس کھڑا کیا اور اسے ٹٹول کر اپنی فکر مٹانے لگا، لیکن وہ بس کانپ رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر اپنی دہلی پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، وہ شہد رنگ آنکھیں اس ننھی سی جان کو کھو دینے کے ڈر سے ہی لبالب نمکین پانی سے بھرتی چلی گئی۔ اتنے میں گھر کے باقی افراد بھی وہیں آ گئے۔ ماروی، تم ٹھیک ہو؟ ملالہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھتی اس تک آئی اور ازحد فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ ویٹ، منہ صاف کرو، ویٹ۔ اچھا نا، ویٹ رکو نا، یہ لو۔ ماروی، تم ٹھیک ہو؟ ملالہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھتی اس تک آئی اور ازحد فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ ماروی، میری بچی، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ فروا بیگم تڑپ کر اس کے پاس آئی، لیکن وہ اب تک شاک میں تھی۔ دل جیسے ایک دم سے سنبھل نہیں پایا تھا۔ بولو نا کچھ۔ اسے خاموش دیکھ فروا بیگم کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ کیا جانے وہ خود کتنا ڈر چکی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیتی گہری سانسیں لینے لگی۔ ارزم نے ایک آخری خون خوار نظر ندا پر ڈالی اور ماروی کو کندھوں سے تھام کر نیچے لے آیا۔ میں نے کہا بھی تھا اب اچھل کود مت کرنا، لیکن نہیں۔ آج تک میری کوئی بات سنی ہو تو اب سنو گی نا؟ اس سے زیادہ فروا بیگم کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ وہ فکر مند سی ماروی کے ہاتھ پیروں کو دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی چوٹ نہ لگ گئی ہو۔ ماروی اب تک خاموش بیٹھی اسی بارے میں بار بار سوچے جا رہی تھی۔ ملالہ اس کے لیے پانی کا گلاس لے آئی۔ سب لوگ اس کے گرد جمع ہوئے فکر مندی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اوہ شٹ! ویٹ اے منٹ، ادھر لیٹو۔ اپنی فکر خود پکڑو۔ ماشاء اللہ۔ ملالہ اس کے لیے پانی کا گلاس لے آئی۔ سب لوگ اس کے گرد جمع ہوئے فکر مندی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زنور سے کہو ڈاکٹر کو لے کر آئے، میرا دل ایسے مطمئن نہیں ہوگا۔ چھوڑو، میں پکڑتی ہوں۔ وہ ملالہ کو بھیج دی، زنور کو بلانے لگی۔ ماروی ان کی اتنی فکر دیکھ اپنا ڈر بھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ ممی، میں ٹھیک ہوں، وہ دلاسا دیتی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ چپ کرو تم، ایک لفظ نہیں بولنا، میرا دل کانپ رہا ہے اب تک۔ تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ ڈپٹنے والے انداز میں بولتی ماروی کا ماتھا چومنے لگی۔ ارزم نے سیڑھیوں کے اوپر کھڑی ندا کو دیکھا جو اس کی نظریں خود پر پڑتے فوراً سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔
یہ تو ان سب کی فکر تھی۔ اگر ماروی کے گرنے کا آفریدی مینشن میں پتہ چلتا تو نہ جانے آفرین بیگم نے کون سی قیامت کھڑی کر دینی تھی۔ یہی سوچ کر ندا کی جان نکل رہی تھی۔ ماروی پانی پی کر گلاس رکھتی سیدھی بیٹھ گئی۔ فروا بیگم نے اس کے پیروں سے جوتے نکال کر اسے تکیوں سے ٹیک لگوا دی تھی۔ وہ سکون سے بیٹھی اپنے گرد شال لپیٹ گئی۔ ڈر میں اسے ہلکی ہلکی سی ٹھنڈ محسوس ہونے لگی تھی۔ شاید خوف سے اس کا بدن ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ آج آسمان پر چھائے بادلوں کی وجہ سے کافی حد تک فضا میں گھٹن کا ماحول سا بن گیا تھا۔ ذرا بھی ہوا کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ جگہ کچھ زیادہ حبس کا شکار تھی۔ شاید وجہ یہاں آتے جاتے لوگ تھے۔ دور دور سے لوگ اس جگہ آتے جہاں انہیں لگتا تھا شاید یہاں موجود ہستی کے وسیلے سے ان کے بیڑے بھی پار لگ جائیں گے۔ اس کی گاڑی کے ٹائروں کے چرچرانے کی آواز فضا میں گونجی تھی۔ گاڑی کے رکتے دروازہ کھلا اور بھاری بھرکم بوٹوں نے اس جگہ کی سرزمین پر اپنا نقش چھوڑا۔ گاڑی سے نکل کر اس نے آنکھوں پر پہنے سن گلاسز اتار کر اس جگہ کو دیکھا جس کے اوپر بنا گنبد باہر سے بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں بیٹھے کبوتر جو کبھی آ رہے تھے تو کبھی جا رہے تھے۔ سر یہ فائل ہے جو ارسل سر کو دینی ہے۔ یہ اس سردار کے گینگ کی رپورٹ ہے۔ وہاں کھڑے ایک شخص نے ہاتھ میں پکڑی فائل معاذ کی جانب بڑھا دی۔ یہ کوئی مزار ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جی، یہاں لوگ آتے ہیں اپنی منت ماننے کے لیے۔ سیدھی ہو جا۔ وہ نہایت مؤدبانہ انداز میں جواب دیتے اس کے اگلے حکم کا منتظر تھا، جیسے کہ وہ اب بھی الجھا ہوا تھا، جیسے کہ کوئی عاشق۔ وہ آتے ہیں یہاں اپنی محبت مانگنے۔ وہ اسی شہر کا رہنے والا تھا، تبھی اتنا سب جانتا تھا۔ معاذ اس کی بات پر یکدم سیدھا ہوا اور اس مزار کو دیکھنے لگا۔ اوئے ادھر آؤ۔ وہاں کہاں؟ کیا ان کو ان کی محبت مل جاتی ہے پھر؟ وہ جیسے بے چین تھا اندر سے۔ پتہ نہیں سر ملتی ہے یا نہیں، لیکن جتنی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں لگتا تو یہی ہے کہ ملتی ہوگی۔ ان کا یقین ہے اس جگہ پر۔ اس کے تفصیلی جواب پر معاذ تھوڑا مایوس ہوا۔ کیا یہ سب پاکستان میں بھی ہوتا ہے؟ استفساریہ پوچھا۔ سر یہاں تو اور بہت کچھ ہونے لگا ہے۔ ہم بھولتے جا رہے ہیں کہ ہماری بنیاد کلمے پر ہے۔ وہ شخص مصنوعی سے انداز میں ہنسا۔ اب ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ اس کی اجازت دیتے وہ شخص سر خم کرتا وہاں سے چلا گیا۔ معاذ نے مڑ کر اس جگہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کون سا تاثر نہ تھا، وہ بھی انسان تھا۔ دل میں خیال آنے لگے تھے۔ وہ کچھ دیر اس جگہ کو دیکھے گیا، پھر نہ جانے کیسے اس کے قدم اس جانب بڑھنے لگے۔ نہیں، آج یہ قدم وہ نہیں اٹھا رہا تھا، یہ اس کی محبت کی طاقت تھی جو اس کے نہ چاہنے کے باوجود اسے وہیں لے جا رہی تھی۔
آگے آ کر معاذ نے ایک نظر اس پوری جگہ کو دیکھا جہاں وہ زندگی میں پہلی بار آیا تھا۔ وہ کبھی ایسے مزاروں پر نہیں جاتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، محبت آگ کا دریا بھی پار کروا سکتی ہے۔ وہ گاڑی میں فائل رکھتے، اس کا دروازہ بند کرتے، اس جانب آیا جہاں سے لوگ اس بڑے سے گیٹ کو عبور کرتے اندر جا رہے تھے۔ اس کا دل بے چین تھا اس جگہ کو دیکھنے کے لیے۔ وہ آنا نہیں چاہتا تھا، پھر بھی آ گیا تھا۔ ایک آدمی نے دیکھا، اس کے سر پر ٹوپی نہیں تھی۔ اس نے ایک سفید رومال خاموشی سے معاذ کے سر پر باندھ دیا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بس دیکھتا گیا۔ وہ آدمی آیا اور اپنا کام ختم کر کر واپس چلا گیا۔ معاذ نے اپنے جوتے نکال کر ایک سائیڈ رکھے اور اندر داخل ہو گیا۔ وہاں تھوڑی سی دھول مٹی بھی نہیں تھی جو اس کے پیروں میں پہنی سیاہ جرابوں کو لگتی۔ یقیناً یہاں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ آگے آیا، وہاں بہت سے ملنگ آدمی بیٹھے تھے۔ اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے 5,000 کے کڑک نوٹ نکال کر سب کو دے دیے۔ وہ سب اسے دل کھول کر دعا دینے لگے تھے، جن پر اس کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ جو دعا وہ لوگ اسے دے رہے تھے وہ نہیں چاہیے تھی اسے۔ وہ ان سب کو چھوڑ کر مزید آگے آ گیا۔ وہ نہیں چاہیے تھی اسے۔ وہ سب کو چھوڑ کر مزید آگے آیا جہاں ایک بڑا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہاں اس کے بیچوں بیچ ایک قبر بنی تھی جس کے اوپر رنگ برنگی چادر چڑھائی گئی تھی۔ وہاں اگربتیاں جل رہی تھیں جن کی خوشبو اس کی ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ معاذ نے منہ پر ہاتھ رکھتے اس اسمیل کو خود تک آنے سے روکا۔ لوگ اس قبر کے قریب کھڑے رو کر اپنی دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہ سب کو تعجب نگاہوں سے دیکھے گیا۔ کتنے ہی لوگ مہنگی چادریں اس پر چڑھا رہے تھے۔ وہاں لگی جالیوں پر پہلے سے بہت دھاگے بندھے ہوئے تھے۔ لوگ اور باندھ رہے تھے۔ یہ لو بیٹا، اسے یہاں باندھ دو اور جو منت ہو مانگ لو۔ ایک ادھیڑ عمر شخص نے ایک دھاگا سا معاذ کی جانب کیا۔ معاذ نے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ میں عمر شخص نے ایک دھاگا سا معاذ کی جانب کیا۔ اس نے حیران ہوتے ان کے ہاتھ میں پکڑا وہ دھاگا دیکھا جو وہ معاذ کے ہاتھ میں تھما کر آگے بڑھ کر اور لوگوں کو دھاگے دینے لگے۔ یہ سب اسے سکون دینے کے بجائے بے سکون کر رہا تھا۔ مجھے میری محبت حاصل کروا دو بابا سائیں۔ وہیں ایک لڑکا کھڑا رو کر آنکھیں بند کیے اپنی منت مانگ رہا تھا۔ اسے دیکھ معاذ کی آنکھیں متحیر سی پھیلنے لگی۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں مر جاؤں گا۔ اس کے انداز میں تڑپ تھی، اور یہ تڑپ سامنے کھڑے شخص سے بہتر کون محسوس کر سکتا تھا۔ وہ دھیرے سے اس لڑکے کی جانب آیا اور بڑی غور سے اس کے چہرے کو پر وہ تڑپ دیکھنے لگا جب ہر روز آئینے میں اسے اپنے چہرے پر نظر آتی تھی۔ وہ اس کے دعا سے فارغ ہونے کا منتظر تھا،
جیسے ہی اس نے دعایا ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے، معاذ یکدم سیدھا ہو کھڑا ہوا۔ یہ تم کیا مانگ رہے تھے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کا دل انجانے سے احساس میں بھاری ہو رہا تھا۔ اپنی محبت، دو لفظی جواب، اور معاذ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا تمہیں یقین ہے یہاں مانگنے سے تمہیں محبت مل جائے گی؟ وہ استفساریہ پوچھ رہا تھا۔ اس کی رعب دار پرسنالٹی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ محبت میں ہارا ہوا کوئی عاشق لگ رہا تھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے مجھے اب میری محبت مل کر رہے گی۔ وہ جتنے یقین سے کہہ رہا تھا، کسی بھی شخص کو اس پر یقین ہو سکتا تھا۔ یہ خود اعتمادی! معاذ کا دل مزید بے چین ہونے لگا۔ ایک خواہش سی اس کے دل میں بھی پنپنے لگی۔ ایک سوال کیا، اسے بھی اس کی محبت مل سکتی ہے؟ نہیں، وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا اسے، کبھی نہیں۔ وہ ہاتھ میں پکڑا وہ دھاگا دیکھ رہا تھا۔ سانسیں تیز ہونے لگی، ہاتھوں پر ایک لرزش سی طاری تھی۔ اس نے اس دھاگوں سے بھری اس جالی کو دیکھا۔ کیا اسے مل جائے گی اس کی محبت؟ اس سوال کا جواب یہاں کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ نامحسوس طریقے سے اپنے قدم اس جانب بڑھا گیا۔ اس کا دل اس وقت ایک انجانے سے احساس میں ڈوب رہا تھا۔ وہ جالی 3 قدموں کے فاصلے پر تھی، لیکن آج یہ فاصلہ طے کرنے میں اسے صدیاں لگتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر قدم پہلے قدم سے زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی گہری ہو رہی تھی۔ وہ اپنے لرزتے ہاتھوں کو اٹھا کر وہ دھاگا اس جالی کے قریب لے گیا۔ جب اسے اپنے پیچھے اسی لڑکے کے چیخنے کی آواز آئی۔ کیا سچ میں؟ وہ بے یقینی سی کیفیت میں مقابل سے پوچھ رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ بابا سائیں۔ اس نے کال بند کرتے اس قبر کی چادر کو چوما۔ معاذ اسی کی جانب متوجہ تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ لڑکا رو رہا تھا۔ اب خوشی سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنے خوش کیوں ہو؟ وہ اجنبی سے وہ کسی اپنے کی طرح پوچھنے لگا۔ اس لڑکے نے خوشی سے معاذ کو گلے لگا لیا۔ میں نے کہا تھا نا، یہاں مانگنے سے محبت مل جاتی ہے، مجھے مل گئی۔ اس کی آواز خوشی سے لبریز تھی۔ معاذ اسے اتنا خوش دیکھ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ چلو، کوئی تو تھا جسے اس کی محبت مل گئی تھی۔ ویسے اتنی جلدی کیسے مل گئی؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا۔ جس لڑکے سے اس کے گھر والے اس کی شادی کروانا چاہتے تھے، اس کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی بات پر معاذ کے ہاتھ یکدم لرز اٹھے۔ اس کے ہاتھ سے دھاگا چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ وہ پھٹی پھٹی سی نظروں سے اس خوشباش لڑکے کو دیکھنے لگا جو اپنی خوشی میں پاگل ہوا۔ اس کے چہرے کی سفید پڑتی رنگت کو بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ معاذ سلمان اس وقت یوں تھا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ لٹھے کی مانند بالکل سفید چہرہ۔ وہ لڑکا چلا گیا تھا، اسے اس کی محبت مل گئی تھی، کسی ماں باپ سے ان کا بیٹا چھین کر، کسی بہن سے ان کا بھائی چھین کر۔ وہ بھی کیا ایسے اپنی محبت حاصل کرنا چاہتا تھا؟ معاذ کا دل یہ سوچتے ساتھ
کسی گہری کھائی میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ وہ بے ساختہ انہی جالیوں کو تھام گیا۔ آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر رخسار پر بہہ نکلے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، مر کر بھی نہیں۔ وہ ہمت کرتا وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا اس جگہ۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا جلدی سے باہر آیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھتے اسے زن سے اڑا لے گیا۔ آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے، وجود پر دھیمی دھیمی سی کپ کپی طاری تھی۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کرتا، آگے کا راستہ دھندلا ہونے سے بچا رہا تھا۔ سر پر اب تک وہ سفید رومال بندھا تھا جو اسے محسوس تک نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جلد ہی ایک مسجد پہنچ گیا تھا۔ اس کے باہر گاڑی کھڑی کرتے اس نے رخ اندر کی جانب کا کیا۔ یہاں کی فضا میں وہ گھٹن نہیں تھی، یہاں وہ بے چینی نہیں تھی، یہاں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ سیدھا وضو کر کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ نفل ادا کرتے وقت بھی اس کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر گرتے اس کے ہاتھ کو بھگو رہے تھے۔ اس وقت مسجد میں زیادہ لوگ نہ تھے، اکا دکا لوگ۔ تب ہی اس نے اپنی سسکیوں پر ضبط نہ کیا اور سلام پھیرتے وہیں بیٹھ کر سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کے ہاتھ نہیں اٹھے تھے، لیکن وہ اللہ تھا، اپنے بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب۔ اسے تو لفظوں کی بھی ضرورت نہ تھی، وہ ان آنسوؤں اور اپنے بندے کی تڑپ کو دیکھ کر ہی جان لیتا تھا کہ اس کے بندہ اس سے کیا مانگنے آیا ہے۔ یا اللہ! اس کے لبوں سے بے ساختہ تڑپ کر یہ مقدس نام نکلا۔ ساتھ تڑپ مزید بڑھ گئی۔ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے یا اللہ، میں غلط کرنے جا رہا تھا۔ جانتا ہوں دینے والا صرف تو ہے، صرف تو۔ ہاں، دینے والی ذات صرف اس کی تھی، یہ لوگوں نے غلط عقیدے بنا لیے تھے۔ اسی عمل سے دھیرے دھیرے شرک عام ہو گیا تھا۔ دینے والی ذات اس رب کی تھی تو بہتر تھا سیدھا اس کی بتائی گئی جگہ پر آ کر اس سے مانگا جاتا، اور وہ آ گیا تھا اس صحیح جگہ پر۔ مسلسل رو رو کر اس کی ہچکیاں بندھنے لگی تھی۔ وہ رو رو کر خود کو ہلکان کرتے اپنے آنسوؤں پر تھوڑا ضبط کرنے لگا۔ میں نہیں جانتا کب کیسے وہ میرے دل میں آ گئی، کب میں اسے دیوانوں کی طرح چاہنے لگا۔ نہیں جانتا اللہ جی، لیکن میں اسے ایسے حاصل نہیں کرنا چاہتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ ایسے مخاطب تھا جیسے اس کا رب اسے سامنے بٹھا کر سن رہا ہو، یہ خوبصورت احساس۔ لیکن جب اسے میرے نصیب میں آنا ہی نہیں تھا تو اس کی محبت کیوں آئی میرے دل میں؟ کیوں؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ اس کی تڑپ ہر ایک چیز کو تڑپا رہی تھی۔ میرے دل سے اس کی محبت کو نکال دے میرے رب، نکال دے۔ وہ اس دعا پر اس کی جان بھی نکل گئی تھی۔ بھلا جسم اور روح الگ ہو سکتے ہیں؟ ان کی جدائی تو صرف موت تھی۔ میں اسے ایسے حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ خوش رہے، میرے دل سے اسے نکال دے یا اللہ۔ تیرے پاس ہر اختیار موجود ہے، اے میرے رب، مجھے اس کی محبت کی قید سے آزادی دے دے۔ وہ میری قسمت میں نہیں ہے۔ اس کی تڑپ جان لیوا تھی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھے سر جھکائے
اپنے رب سے محو گفتگو ہو گیا تھا۔ یہاں ہر بار پہلے سے زیادہ سکون اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ کیا کوئی اس کی اس تڑپ کا اندازہ کر سکتا تھا؟ وہ جس محبت کے لیے دن رات تڑپا تھا، آج اسے اپنے دل سے نکال دیے جانے کی دعائیں کر رہا تھا، گویا کہ وہ اپنی موت مانگ رہا تھا۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی فروا بیگم نے ڈاکٹر کو بلوا لیا تھا، جو اب ماروی کا روم میں چیک اپ کر رہی تھی۔ باقی سب گھر والے باہر لاؤنج میں ہی تھے۔ جب ڈاکٹر صاحبہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر چلی آئیں، انہیں دیکھ سب سے پہلے فروا بیگم اٹھی۔ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے اور ان کا بیبی بھی، فکر والی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ شروع کے دن ہے تو احتیاط تھوڑی زیادہ رکھیں، تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ان کے مسکیریج کا سبب بن سکتی ہے۔ وہ نہایت پروفیشنل انداز میں بولتی فروا کی پریشانی میں مزید اضافہ کر گئی۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ ملالہ فروا بیگم کو ساکت دیکھ خود آگے آتی شائستگی سے بولی۔ ڈاکٹر سر خم کرتی باہر چلی گئی۔ ان کے جاتے ملالہ جلدی سے روم میں آئی۔ ماروی سیدھی لیٹی چھت دیکھ رہی تھی۔ ملالہ کو دیکھ ایک دم سے وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی تھی کہ اس نے ماروی کے کندھے تھامتے وہیں روک لیا۔ لیٹی رہو، اب کیسی ہو؟ اس نے بے حد محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں پہلے بھی ٹھیک تھی، پتہ نہیں سب کو کیا ہو گیا ہے، خاص طور پر ممی کو، وہ جھنجھلا کر بولتی پھر سے چھت دیکھنے لگی۔ اس کے چڑھنے پر ملالہ دھیرے سے ہنستی۔ پاگل لڑکی، تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ ایک ننھی سی جان بھی ہے اور اس جان میں سب کی جان اٹکی ہے، سمجھی؟ تمہیں اپنا اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ وہ پیار سے اسے سمجھانے لگی۔ مجھے جیلسی فیل ہو رہی ہے۔ وہ ماروی ہی تھی جو اپنے ہونے والے بچے سے جیلس ہو رہی تھی۔ پاگل ہو تم، ابھی تو موم کو نہیں پتا۔ ویسے تم گری کیسے تھی؟ اس کے سوال پر ماروی خود بھی سوچ میں پڑ گئی۔ وہ تو صحیح سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، پھر کیسے؟ پتہ نہیں، میں تو ٹھیک سے اتر رہی تھی۔ اسے یاد کرنے پر بھی یاد نہ آیا اور ندا کی طرف تو اس کا دھیان چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ماروی کے مطابق وہ اتنی نہیں گر سکتی تھی۔ اچھا چلو، اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو، ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ کہتے وہ اٹھنے لگی تھی کہ ماروی نے جھٹ سے تکیہ منہ پر رکھ کر کروٹ بدل لی۔ میں نہیں کھا سکتی اب کچھ، بخش دو مجھے، وہ چیختی ہوئی جھنجھلا کر بولی۔ اس کی حالت دیکھ ملالہ کو ہنسی آنے لگی۔ بیٹا شروعات ہے، ابھی تو تم نے گپو بننا ہے۔ وہ شوق ہوتی اس کے ہاتھ کو نرمی سے دبا گئی۔ وہ نیچرل ہے، ایسے کھا کر نہیں ہوتے۔ میرا فگر پرفیکٹ ہے، کل سے کھلا کھلا کر مجھے پاگل کر دیا۔ خبردار جو کچھ لائی تم، میں تمہارے منہ میں ٹھونس دوں گی سب۔ وہ انگلی اٹھاتی غصے سے اسے پہلے ہی وارن کرنے لگی۔ رکو، تم موم کو فون کرتی ہوں۔ وہ آفرین بیگم کے نام کی دھمکی دیتی سچ میں انہیں کال کرنے لگی تھی۔ ماروی نے پہلے ہی اس کے ہاتھ سے فون اچک لیا۔ تم موم کی چمچی، خبردار جو ان کو کچھ کہا، ظالم ساس کی ظالم بیٹی۔ وہ اب رو دینے کو تھی۔ ملالہ سچ میں ہنس کر اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی۔
وہ اب خاموشی سے کھا لے گی، یہ بات وہ جانتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی اور بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی جب اسے اچانک سامنے دیوار پر ایک ہیولا سا بنا نظر آیا۔ وہ کرنٹ کھا کر مڑی ہی تھی کہ ایک مردانہ زوردار تھپڑ اس کے ملائم گال پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ ندا اس بھاری ہاتھ کے پڑتے لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے گرنے ہی والی تھی کہ بیڈ تھام کر خود کو گرنے سے بروقت روک لیا۔ اس نے پھٹی پھٹی سی نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس نے اس کے ٹھیک سے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کا گلا دبوچ کر اسے سیدھا وارڈروب سے جا لگایا تھا۔ ندا کی آنکھیں اس کی مضبوط گرفت پر ابل کر باہر آنے کو ہو گئی تھی۔ سو ویورز بتائیں یہ پرسن کون ہے جس نے ندا کا یہ حال کیا؟ گیس کون ہو سکتا ہے؟ باقی آج بھی اتنے ہی لائکس ہونے چاہیے، اتنے ہی کمنٹس ہونے چاہیے اور سبسکرائبرز پورے کر دو۔ میری سب سے بڑی موٹیویشن وہ ہے، پلیز 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 جتنے بھی سائلنٹ ریڈرز ہیں جنہوں نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تھا پلیز وہ اب سبسکرائب کر دیں، بیکاز آئی نو کہ آدھے لوگوں کو ابھی نہیں پتہ ہے کہ یہ دوسرا چینل ہے اور یہاں پہ ناولز آتے ہیں، بٹ آپ لوگوں کو تو پتہ چل گیا ہے نا، سو آپ لوگ ہی سبسکرائب کر دیں اور جتنی جلدی ہو سکے یہ والا ٹارگٹ پورا کر دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔